बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि शटअप कॉल जो है वो कप्तान यानी इमरान खान को मिल गई है। ये किसकी तरफ से मिली है, ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर इमरान खान की 2 विकेटें उड़ा दी हैं। 1 विकेट अब उनकी नहीं रही हुई थी, वैसे एटीएम थी वो माजी में। ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है। अगर आप इसको जनूबी पंजाब के तनाज़र में देखें तो पाइन सब तो बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू अगर कोई हुआ है तो वो ये हुआ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। जबकि अगर आप इसको देखें पंजाब के लेवल पर तो ये उस हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले से देखें यानी मरकज़ी हुकूमत के हवाले से वफाक में आइंदा जो मामला चलेंगे तो उस हवाले से भी ये छोटा बार ब्रेक थ्रू नहीं है। और ब्रेक थ्रू ये है कि मखदूम अहमद महमूद साहब के अजीज़ हैं जहांगीर तरीन साहब, और काफ़ी करीबी अजीज़दारी है उनकी। आपस च 2 भाइयों की एक शदीद किस्म की नाराज़गी सी जो कि तकरीबन 10 साल जो है वो नाराज़गी रही। अब जनाब वो हो गई सुलह, टिचे बटना ही जोड़ी बन गए हैं। जहांगीर तरीन साहब मखदूम अहमद महमूद के घर गए हैं, अपनी फैमिली समेत गए हैं, और वहाँ पर जाके उन्होंने भरपूर तरीके से अपने सारे गिले शिकवे ख़त्म कर दिए हैं। ये पहले से एक सिलसिला जो था वो जारी और सारी था, और इस सिलसिले में बहुत सारा रोल जो है वो प्ले किया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी, और जो बाकी अजीज़ो कारब हैं उन्होंने भी किया था। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो सियासी लोग होते हैं इनकी जो आपस में मामला होते हैं गड़बड़, वो कोई इस तो नहीं होंगे कि भाएं तू मैंने सेबा का मुरब्बा नहीं भिजवाया या मैंने अब्बा का तोहफा नहीं भिजवाया सी। वो इस तरह से होते हैं कि उनका सियासी मामला जो हैं वो थोड़े से गड़बड़ होते हैं, तो उस वजह से फिर वो उनकी आपस में नाराज़गियाँ हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल अब वो मामला सेटल हो गया। कहा ये जा रहा है ये कंफर्म नहीं है कि जहांगीर तरीन जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाकायदा ज्वाइन कर लेंगे। जब बिलावल साहब और जरदारी साहब के साथ मुलाकात करेंगे तो वो बाकायदा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। अब आप ज़रा थोड़ा सा ये सोच लें कि अगर जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाते हैं, और ये अगर जो है ये अभी अगर ही है यानी ऐदी को पक्की इतला में नहीं है, लेकिन जैसे वो मखदूम अहमद महमूद से मिले हैं तो सर उसका मतलब यही है कि वो पीपल्स पार्टी में आएंगे। तो पीपल्स पार्टी में अगर वो आ जाते हैं तो जनूबी पंजाब के अंदर जो उनका असर और रसूख है, ख़ास तौर पे उनका जो बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके रहे हैं, जो कि एक क्या कहते हैं अपने इलाके के इलेक्टेबल्स होते हैं ना, वो कोई 25-30 के करीब MPs हैं, कोई 15-20 MNAs हैं, उनके साथ उनके बड़े करीबी मरासम शुरू से रहे हैं। वो उन ख़ानदानों को पिन पॉइंट करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ला सकते हैं, और वहाँ से वो फिर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को इसका एक एज मिलेगा। दूसरी साइड पर जहांगीर तरीन साहब को जो फ़ायदा होगा, वो बात एक चल रही थी कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इनकलाब के नाम से एक पार्टी जो है वो बनाएंगे, और उसमें चौधरी सरवर साहब भी आ जाएंगे, अलीम खान साहब भी आ जाएंगे, इस तरह करके, और ये जो ख़ानदान है वो इकट्ठे करके तो वो एक मुस्तकबिल में अपनी पार्टी लेकर चलेंगे। तो वो सारी मेहनत जी ना पाइन जाएगी बना बनाया एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, भुट्टो का नारा मिल जाएगा, बिलावल का जो जितना काम सिंध में किया हुआ है वो पाइन ताड़ी चोली च पै जाएगा, तो आप एक मेन स्ट्रीम पार्टी में शामिल हो जाएंगे। फिर इसके साथ साथ जो अहम तरीन बात होगी वो ये होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जब उनके इतने MPs MNAs जीते होंगे तो फिर मुस्तकबिल में वो अपनी चीज़ों को अपने अंदाज से ड्राइव कर सकेंगे, उन्होंने प्रेशर पास करेंगे। अगर आप मतलब सच्ची गल की जाए, ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, तो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। सेंट्रल पंजाब के अंदर सिर्फ एक सैयद हसन मुर्तज़ा हैं और दूसरे राजा परवेज़ शरीफ साहब हैं। ये 2 लोग हैं जिन्होंने अपनी सीटें निकाली थी, और माजी में भी सिवाय हसन मुर्तज़ा के कोई और बंदा सेंट्रल पंजाब से जीत नहीं सका था। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी को एक एज मिलेगा। जब ये तरीन साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे तो फिर इधर से पीपल्स पार्टी के जो लोग घरों में बैठे हुए हैं उनको ये एक मैसेज आएगा कि भाई ना उन्हों का जी वड्डे चौधरी साहब का बंदा जड़ा ना पीपल्स पार्टी आ गया, अल्लाह कहता पीपल्स पार्टी की लाटरी निकलने वाली, और कुछ होवे ना होवे वफाक में तो हुकूमत बना लेगी ना जोड़ तोड़ करके। सर जरदारी बहुत बड़ा कारीगर आदमी है, बड़ा ज़हीन आदमी है। ये एक आम गुफ्तगू जो है वो गली महल्ले में शुरू हो जाएगी, और जितने सियासी लोग हैं उनको इस बात का तो हर वक्त एक ख़दशा, एक खौफ, एक ख्याल तो रहता है, और वो ये है, और बल्कि ख्याल का रहता है, यकीन है उनको इस बात का कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो यानी एक इंग स्विंग करा के तो इमरान खान होवे ते भावें होवे नवाज शरीफ किसी दियां विकटां
ٹکٹاں اڑا سکتا ہے. تو زرداری صاحب میں بہرحال جو پاور کوریڈورز ہیں اس میں زرداری صاحب تو سب سے بڑے کھلاڑی اپنے آپ کو ثابت کر چکے ہیں, ایک بار نہیں کئی بار اوپائی نے ثابت کیتا ہے. لہٰذا اس سے پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ ہوگا, ترین صاحب کو بھی فائدہ ہوگا, اور مخدوم احمد محمود صاحب جو ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا کہ ودن پارٹی ان کا اثر و رسوخ ترین صاحب کے آنے کے ساتھ ڈبل ہو جائے گا. پہلے بھی بھائی گھٹ اثر و رسوخ کا مالک نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کے آنے سے مزید جو ہے ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. تو یہ ایک ون ون صورتحال, ون ون سچویشن جو ہے وہ سارے ترالی موجود ہے. اس کر کے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. ایک اینگل اس میں اور میں آپ کے ذہن میں لا دوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں, ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ ان کا شمار ان میں ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ قیادت تو پارٹی کی بلاول صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں, تو ان کے قریب ان کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے بلاول صاحب کے, ان کا نام ہے علی قاسم گیلانی, تو وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. مگر اس کے باوجود گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گے ترین صاحب کے آنے سے. تو چیزیں جو ہیں وہ مخدومہ چلی جانیاں پائیں. یہ جڑی پارٹی ہے نا غریباں دی پارٹی, اب اس پارٹی کو دوبارہ زندہ ہونے کے لیے یہ برہمنوں کا خون چاہیے, ادروائز وہ زندہ ہوتی دکھائی نہیں دیتی. کیونکہ جو ماڑا آدمی, جو غریب آدمی پاکستان پیپلز پارٹی کا پچھلے 50-60 سال سے اور خاص طور پر پنجاب کے اندر پچھلے 40-42 سال سے مار کھا رہا ہے, وہ ہن سکت نہیں رہی, وہ آگے چیزوں کو لے کر نہیں چل سکتا, اس میں بیچارے میں طاقت ہی نہیں رہی. لہٰذا اس نے اپنے آپ کو کسی اور پارٹی کی طرف تھک کر کے منہ دوسرے پاسے کر لے آیا. اب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اسی طرح جنوبی پنجاب سے ایک ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے پائن, انہوں نے چھڑیا ہے عمران خان, اور یہ اس وقت چھوڑے جس لیے عمران خان کہتا ہے میری گڈی فل بلے دی بات لگی جا رہی ہے اور میں سر سب سے مقبول ہوں. ان حالات میں ایک مبین صاحب ہیں انہوں نے چھوڑا ہے اور وہ شامل ہوئے ہیں ادھر پاکستان پیپلز پارٹی میں, مخدوم احمد محمود صاحب سے ملے, رحیم یار خان سے ایم این اے, تو یہ بھی ایک بڑی وکٹ ہے جو ان کی اڑائی گئی ہے. یہ ایک تبدیلی جو ہے, اب آپ اس تبدیلی کو اس تناظر میں اگر دیکھیں کہ پنجاب میں چینج آنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور پنجاب ہی کے اندر یہ دو بڑی چیزیں ہونے جا رہی ہیں, تو پوائن گل کتے ہور جا رہی ہے. اچھا, اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ نہ ترین صاحب, نہ مخدوم احمد محمود صاحب, اور نہ یقینی طور پہ وہ مبین صاحب, یہ سر کوئی نظریاتی کریکٹر نہیں ہوتے, یہ اپنے مفادات کے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو مفاد آگے پاکستان پیپلز پارٹی میں نظر آ رہا ہے, اس لیے یہ اس گھوڑے پہ پیسے لگا رہے ہیں اور اس گاڑی کی سواری بنے کہ انہیں پتہ ہے یہ گاڑی جس ٹرین کے جس پٹری کے اوپر جا رہی ہے, سوری ٹرین کہہ دیا, جس پٹری پہ جا رہی ہے وہ پٹری پائن مین جنکشن پہ جائے گی تو اتوں اتر کے سیدھا پرائم منسٹر ہو جائے گی. ان کو اس بات کے اشارے ملے ہوں گے, اسی لیے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں. اس میں کوئی نظریے کی کہانی نہیں ہے, اس میں کسی غریب کے کسی ماتڑ کے مفاد کی بات نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار حاصل کرنے کی کہانی ہوتی ہے. اس طرح کے خاندان جب آپس میں ملتے ہیں تو سر وہ نہیں ڈسکس کرتے کہ باہر جڑا مظاہرہ ہے وہ تنخواہ کیویں ودانی ہے, ہرگز نہیں کرتے. وہ اس طرح سے بات کو ڈسکس بھی نہیں کرتے کہ جناب عمران خان جڑا ہے وہ کی کر رہا ہے تو اسی کی کرنا ہے عوام کے حوالے سے. نہ نواز شریف کو اس طرح سے ڈسکس کر, وہ کہ یہ ڈسکس کرتے بیٹھ کے کہ سانوں بھی چولہا پتا کی ہے اس کیک دے چھے, تو لہٰذا پائے نا وہ ساری کہانیاں. لیکن چونکہ یہ ایک پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ یہ خاندان میٹر کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. مجھے مستقبل قریب میں بھی ان خاندانوں کی مت ٹوٹتی دکھائی نہیں دیتی. تو اس لیے میں نے آپ کو ساری انفارمیشن جو ہے وہ پہنچا دی ہے تاکہ آپ کے نالج میں رہے اور سند بھی رہے, نالج میں بھی رہے اور بوقت ضرورت آپ کے کام بھی آ سکے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ عمران خان کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے. اچھا سر, یہ شٹ اپ کال جو ہے نا یہ عمران خان کو پائن کسی اور نے نہیں دیتی, یعنی نواز شریف نے فون کر کے نہیں کیا شٹ اپ, نہ جو ہیں اپنا شہباز شریف صاحب انہوں نے کیا ہے, نہ ہی ادھر مریم صاحبہ نے کیا ہے یا زرداری صاحب نے کیا ہے. یہ شٹ اپ جو ہے یہ کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. میرے ذرائع یہ بات بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بہت زیادہ زور لا رہے سن کہ میں جناب ہوں اخیرلا جلسہ کر لیا, میں اس جلسے کے اندر گجرانوالہ میں اعلان کر دوں گا, کال دوں گا ضرور اور سارے چلو پھر اسلام آباد ہوں. وہ کال وہاں پہ نہیں آئی. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا بھی اب اجلاس ہوگا تو اس میں کال دوں گا, پھر پائن گل کوئی نہیں آئی.
اس کے بعد پھر انہوں نے 4 سدہ میں کہا کہ میں کال دوں گا، پائن کال کوئی نہیں آئی۔ آج بھی انہوں نے کوئی ایسی کوشش کی کال چھل دینے کی، اور جناب وہ کہ میں اس تاریخ کو نکلوں گا، تاریخ کوئی نہیں آ رہی پائن۔ حالانکہ وہ پنکی پیرنی کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ 23، 24 اور 25 جو ستمبر ہے یہ بہت اہم ہے، اس میں آپ نکل جائیں تو پائن ستے خیرہ نے، ورنہ پھر تسی فارغ ہو۔ اس قسم کا میسیج لوگ کہتے ہیں انہیں دیا گیا تھا۔ لیکن سر ادھروں شٹ اپ کال بڑی سخت آئی۔ انہوں نے کہا کہ پائن بس بہت ہو گئی، آپ ریڈ لائن کے اوپر کھڑے ہو گیا اب آپ کے، تسی ہوں اگلا قدم پٹنا ہے تے او پائن باقاعدہ طور تے پھر اگوں جڑی شے آنی ہے نا وہ تہاڈے تو ساری نہیں جانی، اس لیے بہت ہو گئی، شٹ اپ، چپ کر کے بیٹھے۔ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی کوشش کی، جیسا کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اسلام آباد کو گھراؤ کر لیں گے، محاصرہ کر لیں گے، تو سر پھر حکیم رانا ثناء اللہ جڑا نا انہوں پورا اختیار ہے گا جی، پھر وہ تہاڈا مکمل علاج کرے گا۔ یہ بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یاد رکھیے گا کہ وہ اپنے پاس سے چیزوں کو انیشیٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن پائن پچھو کوئی شے آئی ہوندی ہے، پیچھے سے کوئی انفارمیشن آئی ہوتی ہے، پیچھے سے کسی نے کہا ہوتا ہے کہ پائن کھلو گیا گل کر دیو، تو وہ یہ پھر بات کرتے ہیں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں ایک شٹ اپ کال آئی ہے۔ دوسری بات جو ہے، یہ جو انہوں نے فوج کے اندر جو یعنی کچھ جرنلوں کے حوالے سے یا اوور ایک بات کی تھی کہ یہ چونکہ میرٹ پر نہیں آئے ہوئے، اس لیے یہ میرٹ کا بندہ نہیں لگائیں گے، اور یہ جو لگائیں گے وہ بندہ اپنے نال دی ہوئے گا، اس طرح کر کے انہوں نے جو بات کی تھی فیصل آباد کے جلسے کے اندر، اس پر بھی ان کو بڑا شدید قسم کا رد عمل سامنے آیا۔ تو عمران خان صاحب جو ہے نا سر، وہ انہوں نے ذرا کن ہو گئے، ہوں وہ گلاں جڑیاں نا وہ والیاں نہیں رہیاں پائن دیاں۔ پہلے وہ شروع ہوتے تھے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آئے میر جعفر، پھر میر صادق، پھر وہ کہے میں نے ریکارڈ کرا کے رکھ دیا بیان، میں سارے دے نال لاں گا، 4 لوگ ہیں میں بتا دوں گا، ساری گلاں پائن گئیاں مکون۔ اب آپ دیکھ لیں عمران خان کی کل کی تقریر بھی سن لیں جو 4 سدے میں بھی ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی وہ باتیں کر رہے ہیں، اب تک ان کی ٹوٹل گفتگو میں سے آپ کو وہ والا عمران خان نظر نہیں آ رہا جو فیصل آباد کے جلسے سے پہلے والا تھا، یا اس کے بعد والا بھی عمران خان نظر نہیں آ رہا۔ میرے ذرائع کے مطابق وہ 3-4 روز پہلے ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ خان جی بس بڑی ہو گئی، اب آپ کا نشہ اسی لا دیں گے پائن پھڑ کے، پھر لہٰذا تسی ذرا سکون ڈاٹ کم کرو، اور یہ جو لانگ مارچ وغیرہ کی کال آپ دے رہے ہیں، اسلام آباد کے محاصرے کی کال دے رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، آپ سکون کریں۔ کہا یہ گیا جو ذرائع بتاتے ہیں عمران خان کی طرف سے، یا جو بھی ظاہر انہوں نے طوطا چڑیاں کا مینا گیا سی انہوں کول، انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ دیکھیں نا ان کی نہلی کی تلوار ہے لٹک رہی ہے، انہوں نے کہا اگر خان صاحب جو ہیں وہ اب بیہیو کریں گے تو پھر ناہلی جو ہے نا وہ نہیں ہوگی، اگر وہ بیہیو نہیں کریں گے تو ناہلی بھی ہوگی، جیل بھی ہوگی، تے اندر جا کے پائن پھر تہاڈی آواز بھی باہر نہیں آن دیا گے۔ لہٰذا آپ ذرا سکون ڈاٹ کام کریں۔ اس لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عمران خان کی اب جو ہے نا گفتگو بس وہ آنیاں جانیاں نے، مطلب ہے کوئی سپائس اب نہیں ہے، اب ان کی باتوں میں وہ والا کیا کہتے ہیں تڑکا نہیں ہے، اب وہ زور نہیں ہے، اب ان کے لہجے میں وہ والی کڑک آپ کو سنائی نہیں دے گی جو پہلے ہوا کرتی تھی اس شٹ اپ کال سے پہلے۔ اسی طرح ایک اور دلیل کے طور پہ میں بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو ہیں اپنا فواد چودھری صاحب، انہوں نے بھی آج ایک چھوٹا سا کلپ میں نے ان کا ٹویٹر کے اوپر دیکھا ہے، وہ فواد چودھری صاحب کے نے خود ہی ری ٹویٹ کیا ہوا ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے اور جو وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب سب مذاکرات عوام اور میڈیا کے سامنے ہونے چاہیے، بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی جو گفتگو ہے اس کا دور گزر گیا ہے۔ پوائن مطلب یہ بات کہنے کا مقصد صرف اتنا ان کے کہ جو کچھ پیچھے سانو تڑی لائی گئی ہے یا کیا گیا ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا ایک ہوتا نا بندہ ہلکی جی کچیچی کھا کے گل کرتا ہے، تو وہ پائن کچیچی کھا کے گل کر رہے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ سانو قبول نہیں، حالانکہ انہاں بیچاریاں دا کی ہے قبول، انہوں نے تھوڑی کرنا، اگلیاں کرا لینا قبول، کرایا نہیں ہویا، خان صاحب دا سارا سوئچ آف ہویا نہیں ہویا، کرنٹ نکل گیا نا پائندہ۔ یہ اسی طرح ہوگا۔ یہ فواد صاحب جو ہیں یہ اپنی ڈیوٹی پہ ہیں، بہت اچھی ڈیوٹی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، زبردست طریقے سے وہ جو ان کو ڈیوٹی دی جاتی ہے بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کے آپ ہفتہ پہلے کے بیانات دیکھ لیں، ان کی تقاریر دیکھ لیں، ان کا چلنا بولنا کھیلنا ہنسنا وہ سارا کچھ دیکھ لیں، اور اب کا دیکھ لیں، آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا کہ اب عمران خان جو ہے نا وہ ذرا پپو بچے بن کے، اچھے بچے نہیں
ہوتے کلاس کے، وہ پپو بچے بن کے وال وول وا کے تیل لا کے اور جناب بڑے بستہ جڑا نا گلے چ پا کے پھٹی ہاتھی چ پڑھ کے وہاں پہ بیٹھے ماسٹر جی کی طرف دیکھ رہے ہوتے کہ سر ہم دیکھ لیں ٹائم پہ آ گیا، کام بھی پورا کر لیا. اس طرح کا وہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ پہلے وہ اینگری اولڈ مین بنے ہوئے تھے، سنجے دت بن کے لگے پھرتا سی، کدی وہ جناب سلطان رائی بننے کی کوشش کرتے تھے. وہ سارے بھائی جڑے سن نا کانٹے کونٹے خاص ادھر لگے، وہ سارے گلے نے کڑھتے ہیں فی الحال نکلے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان ہے، وہ عمران خان اپنی بات سے مکر جانے میں جو اس کو ملکہ حاصل ہے نا پوائنٹ، وہ کسی نو نہیں گا. آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ پاکستان میں کسی اس لیول کے پولیٹیشین کو یہ والا کام پر عبور حاصل ہو اس طریقے سے جتنا عمران خان کو ہے. تو وہ اپنی جگہ پہ کہ وہ جو ہے اپنا مکر شکرار جان یا کوئی ایک بند نمبر کھلے واٹس ایپ کال تھوڑی دیر کے لیے آئے اور عمران خان پھر ایک باری کو مجھے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن فی الوقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ عمران خان پپو بچے بن کے کلاس میں پچھلی رو میں بیٹھ کر صرف اپنا وقت گزار رہے ہیں. میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں، ایسی ہی میرے پاس انفارمیشن تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں.